کوئی حاصل نہ تھا آرزو کا مگر سانحہ یہ ہے اب آرزو بھی نہیں۔ وقت کی اس مسافت میں ہے آرزو، تم کہاں جاؤ گے ہم کہاں جائیں گے۔ السلام علیکم ناظرین، گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول کالی ڈلی میں جماعت تہم کے اعزاز میں الوداعی تقریب منعقد ہوئی، جس کے مہمان خصوصی ڈپٹی ڈی ای او جنرل جناب ڈاکٹر محمد اظہر صاحب تھے۔ تقریب سے ڈپٹی ڈی ای او جنرل جناب ڈاکٹر محمد اظہر، اے ای او مرکز دومیل جنرل شہزاد فاروق خٹک اور ہیڈ ماسٹر جناب عبدالمالک خان نے بھی خطاب کیا۔ اس کے علاوہ تقریب میں مقصود احمد، طارق محمود، غلام محمد خان، ملک نور محمد کے علاوہ مرد و خواتین، اساتذہ، طلباء اور سول سوسائٹی سے تعلق رکھنے والے افراد نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ یہ تقریب بہت شاندار تھی اور اس کا سارا کریڈٹ اس اسکول کے اساتذہ اور ہیڈ ماسٹر صاحب کو جاتا ہے۔ یہاں میں اس بات کا ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی تہوار ہو، کوئی بھی ایونٹ ہو، گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول کالی ڈلی میں اسے بھرپور طریقے سے منایا جاتا ہے اور یہاں کے اساتذہ بھرپور محنت کر کے کوئی نہ کوئی تقریب ضرور منعقد کرتے ہیں، اور یہ ضلع اٹک کے سب سے پسماندہ ترین علاقے کا اسکول ہونے کے باوجود باقی اسکولوں کے لیے ایک مثال ہے۔ اس تقریب کے حوالے سے وائس صاحب جندال نے ایک رپورٹ تیار کی ہے جو کہ میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ جانے والے کو کہاں روک سکا ہے کوئی، تم چلے ہو تو کوئی روکنے والا بھی نہیں۔ تمہارے ساتھ یہ موسم فرشتوں جیسا تھا، تمہارے بعد یہ موسم بہت ستائے گا۔ صدر وقار، معزز قابل احترام ٹیچر، مہمانان گرامی اور میرا مطلب ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج کی الوداعی تقریب جو کہ 10 کلاس کے اعداد میں انعقاد پذیر ہے، اس میں شرکت کرنے والے جملہ سادہ گرام، اسٹوڈنٹ اور مہمانان گرامی کو جماعت نام اور ان کے ٹیچر انچارج عزت و آداب کی طرف سے دل کے ساتھ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ انہوں نے ہماری اس محفل کے ذہن و ذہنات
मान का हौसला अफजाई करते हुए हमें आज़ाद बख्शा है। सैन चमन को अपने बहारों पे नाज था, वो आ गया तो सारे बहारों पे छा गए। सदर जिया श्याम माकरा नायक की नुमाइंदगी करते हुए ख्यालात व जज्बात का अदा करना चाहता हूँ। आज हम अपनी सीनियर क्लास पर अदा कर रहे हैं। हमारे बहुत अफसोदा और उदासी नमाज में तकरीबन हमारी 10 साल रफाकत आज अख्ताम पजीर है। आज ये हमारे दोस्त स्कूल अज़ा में हमें खैराबाद कहकर जा रहे हैं। यह अपनी नमाज हमारे लिए कैसे पुरकाफ और मशहूरपूर्ण है कि जिस कदर महफिल का आत्माम किया गया है। ये किस जरा जब इसके अंजमन में आमद है, बिछाया है कमर में चांदनी का फर्श महफिल है। जब दोस्तों से जुदा होते हैं तो जुदाई महसूस करवाती है। जिसके साथ इल्म और खुदा का तलक है, दोस्ती और लड़कपन का रिश्ता जो स्कूल के हाथ तक टूटने जा रहा है, बहुत तकलीफ दे है। क्यों गर्व कस्ता दिल नज़र आती है, शामिल करा के हम तेरे नाज उठाने के लिए मौजूद हैं। जनाब सदर, विदा होने वाले मकतब साथियों के दौरान तलीम स्कूल अज़ा में कभी कोई रहती या कोई कमी पेशी हो तो हम बहुत रखा हैं। हम दुआ गो हैं और पुर उम्मीद है कि हमारे अलविदा होने वाले तमाम दोस्त जहाँ जहाँ जिन हायर सेकेंडरी स्कूल और कॉलेज में जाएँ, सादा कराम के अमाना सदाकत शराफत और जहनत के दीगर लफ्ज़ पर अमल पैरा होकर अपने सितारे का नाम रोशन करेंगे और अजय तल्लम का किरदार कि अपने वालिदैन सादा कराम और मुल्क व मिल्लत का नाम रोशन करेंगे। अलविदा लम्हात यकीनन बहुत तकलीफ दे होते हैं। बहुत तकलीफ देता है किसी को अलविदा कहना, बहुत तकलीफ देता है किसी को अलविदा कहना। लिखाई कुछ नहीं देता, सुनाई कुछ नहीं देता। बात कुछ कब कपाते लफ्ज़ जो होंठों पर ठहर जाए, उभरती डूबती धड़कन उसे आवाज़ देती है। कोई अपना कर जिसका नाम अपने दिल पर लिखा हो, कि जिनके वास्ते दिल से दुआएं ही निकलती हो। बहुत तकलीफ देता है उसी को अलविदा कहना जिसे दिल में बसाया हो बड़े ईमान से, जिसको कभी अपना बनाया हो। बहुत तकलीफ देता है उसी को अलविदा कहना, बहुत तकलीफ देता है उसी को अलविदा कहना। मोहतरम असातिज़ा किराम, मस्जिद में मेहमान गिरामी और मकतब साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आज मुझे अपनी क्लास की जानिब से अलविदाई तकरीर करने का मौका मिला है और जैसा कि लफ्ज़ अलविदा से ज़ाहिर है कि जुदाई की घड़ी सर पे आ खड़ी है और जब ये लफ्ज़ ज़ुबान पर आता है तो आंखों में खुद ब खुद आंसू आ जाते हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि अपनों से जुदा होना अगर आसान होता, अपनों से जुदा होना अगर आसान होता तो जिस्म से रूह को लेने कभी फरिश्ते नहीं आते। किसी शायर ने क्या ये खूब कहा है, बेबसी से उनकी आंखों में भी आ गए आंसू, बेबसी से उनकी आंखों में भी आ गए आंसू, जब देने लगे वो खुद हमें मशवरे जुदाई के। अजीज साथियों, आज हम ज़िंदगी की उस मोड़ पे खड़े हैं कि लफ्ज़ साथ नहीं दे रहे कि किस तरह मैं अपने असातिज़ा किराम का शुक्र अदा करूँ। एक वक्त था कि जब हम कुछ न थे, आज इन्होंने हमें एक मंजिल पे ला खड़ा किया है, हमें ज़िंदगी गुजारने का सलीका सिखाया है। हम इन एहसानात को फरामोश नहीं कर सकते। बुलाने से भी न भूलेंगे ये इंसान, बुलाने से भी न भूलेंगे ये इंसान, जादू कर गए हैं किस तरह दिलो दिमाग पर। अजीज साथियों, आज हम आंखों में आंसू लिए इन अजीम हस्तियों से जुदा हो रहे हैं तो समझ नहीं आ रही। आज रंजो गम सही का दिन खुशी के आएंगे असर, आज रंजो गम सही का दिन खुशी के आएंगे असर, धीरे धीरे दिल को यूं बहला रही है ज़िंदगी। सदर अली वकार, आपको मालूम है हम काफ़ी अरसे से स्कूल में ज़ेर तालीम हैं और आज हम अपने जूनियर साथियों से जुदा होने जा रहे हैं। ये दोस्त हमें हर मौके पर याद आएंगे। इस मौके पर एक शेर क्लास 9 के लिए कि दिल को दिल से मिलाया आपने, दिल को दिल से मिलाया आपने, दूर होते हुए भी अपना बनाया आपने, कभी भूल नहीं पाएंगे आपको हम क्योंकि याद रखना ही सिखाया आपने। सदर अली वकार, आखिर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरे असातिज़ा और साथियों को हमेशा खुश रखे और इन्हें ज़िंदगी के हर मोड़ पर कामयाबियाँ दे। मेरा ये इदारा दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की करे। अल्लाह ताला हमारे दोस्तों को जगमगाता रखे क्योंकि यादें तो दिल में सिर्फ सुनसान दीवारों की तरह रह जाती हैं। इस याद के हवाले से किसी शायर ने क्या खूब कहा है, सबूत ढूंढोगे तो उम्र बीत जाएगी, सबूत ढूंढोगे तो उम्र बीत जाएगी, कहा ना याद आते हो तो बस याद आते हो।
اب میں اپنی طرف سے اور اپنے تمام کلاس فیلوز کی طرف سے اسکول میں ہونے والی غلطیوں کی معافی مانگتا ہوں. برائے کرم ہمیں معاف کر دیجیے گا. تو نے انداز محبت دیکھا ہے انداز وفا نہیں محسن. تو نے انداز محبت دیکھا ہے انداز وفا نہیں محسن, کہ پنجرے کھول بھی دے تو کچھ پنچھی جایا نہیں کرتے. آخر میں اپنی تقریر کا اختتام اس شعر سے کرتا ہوں. الوداع الوداع یارو الوداعی آ گئی, الوداع الوداع یارو الوداعی آ گئی, ہم اتنا عرصہ اکٹھے رہے اب جدائی آ گئی. دعاؤں میں یاد رکھنا, دعاؤں میں یاد رکھنا, دعاؤں میں یاد رکھنا, دعاؤں میں یاد رکھنا. سنو دل سے یارو سلام آخری ہے, نظم آخری ہے, کلام آخری ہے. میرے دوستوں زندگی کے سفر میں کہیں ٹھہر جانے کی کوشش نہ کرنا. سنو دل سے یارو سلام آخری ہے, نظم آخری ہے, کلام آخری ہے. سنو دل سے یارو سلام آخری ہے, نظم آخری ہے, کلام آخری ہے. برائی کا بدلہ برائی نہیں ہے, شرافت تو یہ ہے بھلائی کرو تم. اگر راہ میں کوئی کانٹے بچھائے اسے بھی ستانے کی کوشش نہ کرنا. سنو دل سے یارو سلام آخری ہے, نظم آخری ہے, کلام آخری ہے. سنو دل سے یارو سلام آخری ہے, نظم آخری ہے, کلام آخری ہے. یہ دنیا بڑی بے وفا ہے سنبھلنا, کہیں دل لگانے کی کوشش نہ کرنا. اگر ہم سے کوئی ضرر تم کو پہنچا تو ناراض ہونے کی کوشش نہ کرنا. سنو دل سے یارو سلام آخری ہے, نظم آخری ہے, کلام آخری ہے. سنو دل سے یارو سلام آخری ہے, نظم آخری ہے, کلام آخری ہے. ہماری روایات میں یہ چیز شامل ہے کہ جب کوئی مہمان ہمارے گھر آتا ہے یا ہم کسی کے گھر جاتے ہیں تو جب وہ رخصت ہونے لگتا ہے تو ہم اسے تھوڑا دور تک اس کے ساتھ جاتے ہیں. یہ اس کی عزت و تکریم کی ایک قدر ہوتی ہے, قیمت ہوتی ہے کہ ہم اسے کتنا چاہتے ہیں. باقی جہاں تک یہ الوداعی تقریب کا مطلب ہے تو اس کا یہ مطلب کبھی نہیں ہے کہ آپ جدا ہو رہے ہیں اور آپ چلے جائیں گے اور بس پھر ایسے ہوگا. ایسے کوئی بات نہیں ہے. یہ جو آپ کا اور ہمارا رشتہ ہے, جو استاد اور شاگرد کا رشتہ ہے, یہ میں آپ کو اکثر کلاس میں بیٹا یہ بات کہا کرتا ہوں کہ دنیا میں صرف 2 رشتے آپ کے ایسے ہیں جو آپ کی ترقی پہ خوش ہوتے ہیں. آپ جتنی ترقی کریں گے وہ 2 رشتے آپ کو دیکھ کے خوش ہوں گے. پہلا رشتہ آپ کے والدین کا ہے اور دوسرا رشتہ آپ کے استاد کا. اس کے علاوہ دنیا میں کوئی تیسرا رشتہ نہیں ہے جو آپ کو ترقی کرتا ہوا دیکھے اور پھر خوش ہو. بے شک وہ آپ کے بھائی ہوں, آپ کے چچا ماموں ہوں, آپ کے کزن ہوں, وہ والی بات نہیں ہوتی. پھر جہاں تک والدین کی بات ہے, تھوڑی سی ان کے لالچ بھی آ جاتی ہے کہ ہم بوڑھے ہوں گے تو ہمیں کسی کی تنخواہ سے ہم نے گزارا کرنا ہے, اسی نے ہمیں پالنا پوسنا ہے. اب آ جاتے ہیں استاد پہ. استاد کو دنیا کی کوئی لالچ نہیں ہوتی آپ سے, لیکن وہ کچی کلاس سے جب آپ بہت چھوٹے تھے اور شاید آپ کی ناک بھی کئی اساتذہ نے صاف کی ہوں گے, باقی باتوں کو میں چھوڑ دیتا ہوں. پڑھانا اور لکھانا اور تربیت کرنا یہ تو بہت دور کی بات ہے. اور پھر آپ چلتے چلتے 10ویں تک پہنچے ہیں, اور اس کے بعد آپ کی جو اگلی منزل ہے,
اگر آپ مجھ سے پوچھیں، اپنے دیگر اساتذہ کرام سے پوچھیں، تو آج ہم ملی جلی کیفیت میں ہیں۔ خوشی بھی ہمیں ہے اور ہمیں غم بھی ہے۔ غم ہمیں اس بات کا ہے کہ آپ ایک رسماً ہم سے علیحدہ ہو رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگلے سال آپ اس سکول میں نہیں ہوں گے، ان بینچوں پہ نہیں ہوں گے، اور آپ زندگی کی اگلی منزل شروع کرنے والے ہیں۔ امتحان کے بعد یا تو آپ اگلی فرسٹ ایئر میں 11ویں جماعت میں داخلہ لیں گے، یا آپ ملازمت کریں گے، کوئی کام بھی کریں گے، تو ایک نئی منزل ہوگی آپ کے ساتھ جماعت نہم بیٹھی ہے جو آپ کی میزبان جماعت ہے۔ میں جماعت نہم کا اس حوالے سے شکریہ بھی ادا کروں گا ان کے انچارج صاحب کا کہ جو کام میں نے کرنا تھا وہ ان بچوں نے کیا۔ انہیں جب پتہ چلا جی کہ ہمارے بھائیوں کے امتحان ہیں، پرسوں آپ کا پہلا پیپر ہے، تو انہوں نے کہا ہمارے اسکول حوصل ہیں، ہمارے اساتذہ کرام ہیں سب نے، کہ ہم ایک تقریب کر کے ان بچوں کو ایک اعزاز کے ساتھ اسکول سے رخصت کریں گے۔ یہ بہت اچھی بات ہے۔ اگلے سال یہی بچے 10ویں میں ہوں گے اور اس سال وہ رخصت ہو رہے ہوں گے۔ خوشی ہمیں اس بات کی ہے کہ آپ نے زندگی کی ایک منزل کمپلیٹ کر لی ہے، کمپلیٹ کرنے والے ہیں۔ 10ویں کا آپ امتحان دے دیں گے بیٹا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کا یہ جو 10ویں کا امتحان ہے، آپ نے اس کی بھرپور تیاری کرنی ہے۔ تیاری آپ کر چکے ہیں، لیکن یہ جو ہر پیپر کے بعد آپ کو 1-2 چھٹیاں ہوں گی، یہ آپ کے لیے بہت قیمتی دن ہے۔ اس میں یہ پورا مہینہ آپ کا امتحان کا مہینہ ہوتا ہے، اس میں آپ وہ کمی کوتاہی پوری کر سکتے ہیں جو آپ پچھلے 2 سالوں میں نہیں کر سکتے۔ اس کو یہ مت سمجھیں کہ ہم پہلے اگر کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہے تو اب کون سا دن ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اپنا ٹائم ٹیبل بنائیں اور آپ بالکل یہ نہ سوچیں کہ آپ کیسے علاقے میں رہ رہے ہیں، یہاں پہ سہولیات نہیں ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ مرد ہیں، آپ بچے ہیں، مردانہ وار آپ نے مقابلہ کرنا ہے ان سب مسائل کا جو آپ کو درپیش ہیں۔ اور جب آپ بچے بڑے ہوں گے اور کسی اچھے محکمے میں جائیں گے تو آپ ہی اپنے مسائل کا حل ڈھونڈیں گے، کوئی اور آپ کا مسائل نہیں کرے گا۔ کسی اور کو کیا پڑی ہے کہ وہ آپ کے مسئلے حل کرے۔ مثلاً یہاں پہ بجلی نہیں ہے، آپ کے پورے گاؤں میں مجھے پتہ ہے وابڈا میں کوئی ملازم نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ وابڈا کی کسی اچھی پوسٹ پہ ہوتا تو آج آپ کے گاؤں میں بجلی ہوتی، کسی ٹیلی فون کے کسی محکمے میں بندہ ہوتا تو آج آپ کے گاؤں میں ٹیلی فون لگا ہوتا، کسی بھی نیٹ ورک، یہ جو جائز ہیں ٹیلی نار گاؤں ہیں، ان میں کسی کمپنی میں آپ کا کوئی ملازم ہوتا تو کم از کم آپ کا ٹاور ہی لگا ہوتا، کچھ بھی نہیں ہے۔ اور کسی گلیوں نالیوں کے محکمے میں، سڑک کے محکمے میں ہوتا تو وہ آپ کا کام اچھا ہوتا۔ تو یہ سارا کام کس نے کرنا ہے؟ یہ آپ بچوں نے کرنا ہے، اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، یہ چند سال کی بات ہے۔ آپ اس امتحان کے بعد فرسٹ ایئر میں داخل ہوں گے، ایف ایس سی کریں گے، بی ایس سی کریں گے، بی ایس کریں گے، اس کے بعد اچھی کسی نوکری میں جائیں گے اور انشاءاللہ اپنے مسائل آپ خود حل کریں گے۔ بیٹا ایک امتحان تو آپ کا یہ ہے، اور ایک امتحان وہ ہے جو اگلے جہان کے لیے ہے۔ اس امتحان کے ساتھ ساتھ میری آپ کو یہ نصیحت ہے کہ اس امتحان کی تیاری کریں جو اللہ اور رسول نے آپ کو حکم دیا ہے، نماز کی پابندی کرنا، بڑوں کا احترام کرنا۔ آپ ماشاءاللہ یہ جو ہماری کلاس رخصت ہو رہی ہے ہم سے، بہت اچھی کلاس ہے، میں ذاتی طور پہ اس سے مطمئن ہوں، اس میں کوئی ایسا بچہ نہیں ہے کہ جو کسی حوالے سے بھی کمزور ہو۔ تو اس طرح اگلے امتحان کی آپ نے تیاری کرنی ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس امتحان میں بھی، جو دنیاوی امتحان ہے، اللہ آپ کو کامیاب کرے، اور جو اگلا امتحان ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں بھی کامیاب کرے۔ بیٹا بندہ جہاں پہ رہتا ہے نا، کچھ وقت گزارتا ہے، تو یہ ایک رسماً بات نہیں کر رہا، غلطیاں ہوتی ہیں، اور استاد جو ہے بے شک کوئی بہت قدر کا اور بہت بڑے رتبے والا درجہ ہے استاد کا، ہم سے بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں۔ جہاں پہ جو آپ کی طرف سے 9th کی طرف سے 10th کی طرف سے جو پیغامات پڑھے گئے ہیں، مجھے ان سے پورا اتفاق ہے۔ آپ نے بہت اچھی باتیں کی ہیں دونوں جماعتوں کی طرف سے، اور میں سمجھتا ہوں کہ میں بڑا ہونے کے باوجود آپ کی ان باتوں کے بعد میرے پاس کوئی الفاظ نہیں ہیں کہ میں کچھ یہاں پہ کہوں، لیکن میں اپنی طرف سے اور اپنے اساتذہ کرام کی طرف سے یہ معذرت میں آپ سے ضرور کروں گا کہ ہم سے اگر کوئی کمی کوتاہی ہوئی ہے، چاہے وہ دنیاوی طور پہ تھی، چاہے کوئی دینی تربیت کے حوالے سے تھی، کسی حوالے سے بھی تھی، اگر ہم سے کوئی کمی رہ گئی ہے تو میں بھی آپ سے معذرت خواہ ہوں،
اور مجھے امید ہے کہ آپ سب بچے وہ جو ہماری کمی کوتاہی ہے اس کو یہاں پہ چھوڑ کے جائیں گے. اور دوسری بات کہ یہ زندگی کا آپ کا ایک نیا سفر ہے. اس کے بعد شاید کئی سالوں تک ہماری ملاقات نہ ہو آپ سے، یا ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ شاید زندگی میں کبھی نہ ہو. تو اگر ہم کہیں آپ کو یاد آئیں اور ہمارے کوئی ایک اچھی بات آپ کو یاد آئے تو ہمارے لیے آپ نے دعا کرنی ہے. یہی ہمیں آپ سے غرض ہے، اس کے علاوہ ہمیں آپ سے کوئی غرض نہیں ہے. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے. اور شاید میں کوئی اتنا اچھا مقرر نہیں ہوں کہ میں کوئی موقع کی مناسبت سے اتنے الفاظ اچھے آپ کے لیے بیان کر سکوں، ورنہ یہ ایک ایسا موقع ہے کہ بہت سارے الفاظ یہاں پہ مجھے بیان کرنے چاہیے تھے، وقت کی کمی ہے. اور میں ایک شعر کے ساتھ آپ سب سے اجازت چاہوں گا جو موقع کی مناسبت سے ہے کہ آنسو چھلک پڑے تو میری لاج رہ گئی، آنسو چھلک پڑے تو میری لاج رہ گئی، اظہار غم کا ورنہ سلیقہ نہ تھا مجھے. عبدالمالک صاحب کی باتیں سنی مجھے بہت اچھی لگی. کچھ انسان پوری عمر سیکھتا رہتا ہے. ہمارے استاد عبدالمالک صاحب بھی ان سے بھی ہم سیکھتے رہتے ہیں. میں 2008 سے ٹیچنگ کے شعبے سے منسلک ہوں. پہلے پرائیویٹ اسکولز میں پڑھاتا رہا، پرائیویٹ کالجز میں پڑھاتا رہا. اس کے علاوہ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ میں بھی 1 سال میں نے خدمات سر انجام دی. 2014 تک میں 2016 تک میں ٹیچنگ کرتا رہا ایز اے اسسٹنٹ. اس کے بعد میں AEO شپ کی پوسٹ کرا. میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ جو محبت مجھے اس وقت سے لے کر آج تک اپنے اسٹوڈنٹ سے ملی ہے وہ کہیں نہیں ملی. جو خلوص پر رشتہ تھا جو زندگی میں نے دیکھا ہے وہ میرا اور میرے اسٹوڈنٹس کا تھا. میں AEO شپ میں ہوں، ٹھیک ہے عزت والا شعبہ ہے، لیکن میں آج بھی کہتا ہوں میں جس مرکز میں مجھے ادھر سے میں ٹرانسفر ہو کے جاؤں گا تو شاید وہ ٹیچر مجھے یاد بھی نہ کرے. لیکن آج بھی وہ اسٹوڈنٹس جن کو میں نے پڑھایا تھا، چاہے پرائیویٹ اسکول میں تھے چاہے گورنمنٹ اسکول میں تھے، وہ مجھے آج بھی کہیں دیکھتے ہیں تو بھاگ کے آتے ہیں مجھ سے ملنے. میں یہ پچھلے دنوں کی بات ہے کہ جنگ کے مارکیٹ میں سے گزر رہا تھا اور ایک بڑے قد کاٹ والے امام صاحب داڑھی رکھی ہوئی پگڑی باندھی ہوئی بھاگ کے مجھ سے ملنے آئے. میں نے جب غور سے دیکھا میرا اسٹوڈنٹ تھا. میں نے اس سے پوچھا کیا کرتے ہو؟ میں آج کل کہتے مسجد کا امام ہوں اور یہ مدرسے وغیرہ کے ساتھ اٹیچ ہوں. اب اس کی وہ محبت جو تھی وہ دیکھنے والی تھی. وہ جس طرح سخت گرمی میں مجھے روک کے نہیں سر آپ چائے پئیں گے یا آپ کو میں کولڈ ڈرنکس پلاؤں گا، یہ وہ محبت اس سے مجھ سے کوئی غرض نہیں تھا. اور میں نے ان کو پڑھایا، ٹائم گزر گیا، لیکن اب بھی وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں. بہت سے اسٹوڈنٹس مجھے ابھی بھی میسج کرتے ہیں، میرا نمبر کسی سے لے لیتے ہیں، دوسرے سے مجھے یاد رکھتے ہیں. اور یہی ایک رشتہ میں نے خلوص کا دیکھا ہے. تو بچوں ایک بات یاد رکھیں، آپ دنیا میں کدھر بھی چلے جائیں، بہت سے بچے ہیں باہر لوگ چلے جاتے ہیں، پیسے کما لیتے ہیں، بڑی پوسٹوں پہ چلے جاتے ہیں. اپنے استاد کو کبھی نہ بھولیں. بڑے پوسٹ پہ بیٹھنے کے بعد ابھی اپنے استاد کو کبھی نہ بھولیں. یہ وہ رشتہ ہے جس نے آپ کو اس مقام تک پہنچایا. بہت اچھی لگی مجھے عبدالمالک صاحب کی ایک بات کہ والدین شاید اس لیے آپ سے محبت کرتے ہیں یا آپ کو اس مقام پہ دیکھنا چاہتے ہیں پڑھے لکھے کہ شاید ان کو تھوڑی بہت آپ سے کوئی نہ کوئی لالچ ہو سکے. استاد ایک واحد رشتہ ہے کہ وہ آپ کو صرف اور صرف آپ کے لیے کامیاب ہونا دیکھنا چاہتا ہے کہ آپ کامیاب ہو جائیں اپنی ذات کی. تو باقی ٹیچرز سے میں جہاں بھی جاتا ہوں محترم اساتذہ کرام سے یہی التماس کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو دل سے پڑھائیں. یہ ایک واحد راستہ ہے ہمارے نجات کا. باقی محکمے دیکھ لیں، ہر کسی نے اپنا حساب دینا ہے، پٹواری نے اپنا حساب دینا ہے، اسسٹنٹ کمشنر نے اپنے کوئی اور معاملات کے حساب دینا ہے. ہم نے دوسروں کا حساب دینا ہے، ہم نے دوسرے انسانوں کا حساب دینا ہے. ان بچوں کو اگر نہیں پڑھائیں گے، ہم اپنا ٹائم کل کریں گے، ویسے فارمیلٹی پہ آئیں گے جائیں گے، یہ نہیں پڑھیں گے برباد ہوں گے، چوری کریں گے، ڈاکہ ڈالیں گے، چوہا پھیلیں گے اگر آپ ان کو نہیں پڑھائیں گے. میں ایک بات ہمیشہ ہر جگہ کہتا ہوں، ان کو اچھے نمبروں میں کچھ نہیں کر سکتے، اچھے نمبروں میں میٹرک کرواؤ، فوج میں باعزت نوکری مل جائے گی. میٹرک نہیں کرواؤ گے یہ کہیں نہ کہیں آپ کو نیگیٹو ایکٹیویٹیز میں ملے. تو ہمارے نجات کا ذریعہ ہم ٹیچرز، میں بھی ٹیچر ہی ہوں، ہمارے نجات کا ذریعہ یہی ہے کہ ہم غریب بچوں کو پڑھا سکیں.
یہ غریبوں کے بچے، ہمارے پاس امیروں کے بچے نہیں ہیں. جدھر بھی چلے جائیں ہمارے پاس غریبوں کے بچہ نظر آئے گا. کہیں آپ کو ایک دو بچے ایسے ہوں گے جو اچھے گھرانوں سے اپنی کھاتے ہیں. تو ان بچوں کو پڑھائیں. یہ ثواب کا کام بھی ہے، ہمارے رزق بھی ہے، اس سے شعبے سے وابستہ ہے، اور یہ ثواب کا کام بھی ہے. بڑا مقام ہے استاد کا، جو سمجھنے والے وہ سمجھ جاتے ہیں. انہیں الفاظ کے ساتھ میں شکریہ ادا کرتا ہوں عبد المالک صاحب کا، آپ سب کا. آپ نے مجھے بلایا، دعوت دی. انشاءاللہ آگے بھی، پہلے بھی میں آتا رہا ہوں، پھر بھی مجھے موقع ملے گا آپ کے پاس. اور سر آپ کی جو کاوش ہے نا اسکول کے لیے، انسان مٹ جاتا ہے، انسان کی زندگی فانی ہے، ہر چیز فانی ہے. یاد رہ جاتے ہیں تو یہ کام میں رہ جاتے ہیں جو آپ نے ان لوگوں کے لیے کیا ہے اس علاقے میں کیا. بڑے بڑے ہائی اسکول میں نے وزٹ کیا ہے، بلیو میں آپ کو بتا نہیں سکتا ان کی حالت کیا ہے. اور یہی آپ کے آگے بھی انشاءاللہ اگلی دنیا میں بھی آپ کا رائے نجات یہی ثابت ہے. اللہ آپ کو خوش رکھے. میں خالی یہ مشکور ہوں جناب عبد المالک صاحب کا کہ جنہوں نے مجھے کالی بلی دکھائی. میں کالج میں پڑھتا تھا تو میں نے کہہ رہا تھا کہ جب ہم بس پہ بیٹھے ہوتے تھے تو عموماً چھاتی ملتی تھی، کریش رہا تو ہم دیتے نہیں تھے. تو یہاں تو کالا پتھر تھا جس سے دیکھا ہوتا تھا کالی بلی، بس اتنا ہی تعارف تھا کالی بلی سے. تو میں ان کا مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے کالی بلی دکھا دی. اور بہت اچھا اسٹاف، ایکس ٹیچر بھی بیٹھے ہیں رمضان اور امنا، اور ایکس ٹیچر بھی بیٹھے ہیں. میرا مسعود صاحب آپ نے شاید نام لیا، محمد صاحب جی، اور رفیع صاحب شاید آپ ہیں میڈیا سے. جی میڈیا سے. تو باقی اسٹاف بھی بہت خوشی ہوئی مجھے آپ لوگوں سے مل کر، آپ کا اسکول دیکھ کر. اور مالک صاحب میں کلاس فیلو ہیں، اور اس کے علاوہ ہم نے اپنا جو سمجھتے ہیں کہ کیریئر کا آغاز پرائیویٹ اسکول سے کیا، وہ بھی ایک ہی سسٹم تھا ہمارا. مجھے اندازہ تھا کہ جس اسکول میں عبد المالک صاحب ہیں اس سے بہت بڑا آئیڈیا ہے. اور جب میں یہاں پہ آیا، ان کے اسٹاف سے ملا، اسکول دیکھا، مجھے بہت خوشی ہوئی. میں بھی ایک اسکول میں ہیڈ رہا ہوں، 20 سے پہلے ہیڈ تھا. تو میں نے بھی بڑی کوشش کی اسکول کو امپروو کرنے کی. میرے پاس ٹائم تھوڑا تھا، 1.5 سال تھا میرے پاس، لیکن عبد المالک صاحب 9 سال سے یہاں پہ خدمت کر رہے ہیں آپ کی. تو جس سکول میں تھا اس سکول سے یہ سکول بہت اچھا ہے. تو یقیناً یہ انہیں کی کاوش ہے، جو اسٹاف ہے، جو اسکول کونسل ہے، ان کی کاوش ہے. اور دوسرا میں شکر گزار ہوں 9th کلاس کے بچوں کا کہ جنہوں نے یہ پروگرام ارینج کیا. اور پھر غالباً احسن اور زبیر تھے کہ جنہوں نے بڑی پیاری نظم پیش کی. باقی جو بچہ 9th کا تھا، 10th کا تھا، جس بچے کی دعوت کی، ان کی بہت اچھی تلاوت اور بہت اچھی تقاریر تھی. بیٹا یہ جو آپ کا دن ہوتا ہے بہت یادگار دن ہوتا ہے. اس دن آپ جو 10ویں کلاس کے بچے آپ مہمان خصوصی ہوتے ہیں، آپ کے اعزاز میں سب کچھ ہوتا ہے. اساتذہ، بچے، ہم لوگ سارے آپ کے لیے آتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اس دن آپ کو آپ کی جو مستقبل کی زندگی ہے اس حوالے سے اچھی نصیحت آپ دیں. تو سب سے پہلے تو میری آپ سے گزارش ہوگی، 10th کلاس ادھر بیٹھی ہے، تو گزارش میری یہ ہوگی کہ آپ لوگ زندگی کا کوئی مقصد بنیں. بس عمران خان صاحب ہے نا، بہت سے لوگوں کے اختلاف ہوں گے، شاید مجھے بھی اختلاف ہوں گے، لیکن دیکھیے اس نے زندگی کو کچھ ٹارگیٹ سیٹ کی. کرکٹ میں آیا کہ میں نے ورلڈ کپ جیتنا ہے، پھر میں نے کیسر تال بنانی ہے، پھر میں نے پی ایم بننا ہے. تو انہوں نے ٹارگیٹ کو اچیو کیا. ٹھیک ہے، باجوہ صاحب آپ کی خبر کے اسٹاف ہیں، یقیناً یہ بھی کسی دور میں میٹرک کے اسٹوڈنٹ ہوں گے، پھر ایف ایس سی کی ہوگی، پھر کمیشن کی ہوگا. ایک ٹارگیٹ ہوگا کہ میں نے جنرل بننا ہے، پھر چیف آف آرمی اسٹاف بننا ہے. تو اس نے اپنا ٹارگیٹ حاصل کیا. تو آپ بھی اپنی زندگی کا کوئی نہ کوئی ٹارگیٹ بنائیں کہ میں نے زندگی میں کرنا کیا ہے، اور اپنی صلاحیتوں پہ بھروسہ کریں. جب آپ کالج میں جائیں گے، اللہ کرے آپ سارے لوگ کالج میں جائیں، تو کبھی احساس کمتری کا شکار نہیں کہ ہم کسی گاؤں میں پڑے ہیں، ٹھیک ہے، کسی دور دراز علاقے کے رہنے والے ہیں. اور میرا جو گاؤں ہے نا وہ اس سے ڈسٹرکٹ کا آخری گاؤں ہے، تراب، شاید آپ نے نام بھی نہ سنا ہے. ٹھیک ہے، لیکن میرے اساتذہ نے مجھے اتنا پڑھایا نا. میں رستے میں سر کو بتا رہا تھا، میرے چھٹا کے سر ٹیچر پھر نواز صاحب 6ٹھی 7ویں 8ویں میں نے ان سے انگریزی پڑھی ہے، وہ تراب میں اپائنٹڈ. تو انہوں نے مجھے اتنی انگریزی پڑھا دی تھی کہ اس کے بعد مجھے 8ویں کے بعد انگریزی پڑھنے کی ضرورت پیش نہیں ہوئی. 8ویں بھی اسکالرشپ ملا. بڑا اعزاز ہوتا تھا کہ جب استاد اس دور میں 2-2.5 ہزار تنخواہ ہوتی تھی،
کہ جب استاد تنخواہ لینے جاتے تھے تو میں بھی گزر سے اپنا 75 روپے وظیفہ لینے لگا. پھر میٹرک میں بھی اللہ نے کرم کیا, وظیفہ ملا, ایف ایس سی بھی, بی ایس سی, ایون کہ پی ایچ ڈی کے لیے میں نے گورنمنٹ سے کم از کم 30 لاکھ روپیہ لیا. کتنا؟ اگر آپ پڑھنا چاہیں گے نا تو کبھی پیسہ وسائل آپ کے رستے میں رکاوٹ نہیں بنے. اور پھر اپنے استاد کے مشورے سے فیلڈ سلیکٹ کریں کہ آپ نے میٹرک کے بعد فوج میں جانا ہے, آپ نے ایف ایس سی پری میڈیکل کرنی ہے, پری انجینئرنگ کرنی ہے, آپ نے ڈپلوما کرنا ہے, آپ نے ایئر فورس جوائن کرنی ہے, آپ نے کوئی بزنس کرنا ہے, آپ نے آئی کام کرنا ہے, آپ نے آئی ٹی کے شعبے میں جانا ہے, بے انتہا شعبے ہیں. تو جو بھی آپ کے اچھے استاد ہیں, اپنے مالک صاحب ہیں, ان کے مشورے سے آپ نے اپنا فیلڈ سلیکٹ کرنا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو آپ کی ذمہ داریاں عائد کی, اب آپ بڑے ہو گئے ہیں نا, ٹھیک ہے, اور 2-4 سال بعد آپ اس زندگی کے اس حصے میں چلے جائیں گے کہ جب آپ سے گھر والوں کو توقع ہوگی کہ آپ نے کچھ کما کے دیں. تو جو والدین کے حقوق ہیں وہ بھی پورے کرنے ہیں, اساتذہ کے حقوق ہیں وہ بھی پورے کرنے ہیں, جو اس ادارے کے حقوق ہیں وہ بھی پورے کرنے ہیں. اللہ تعالیٰ جب آپ کو وسائل دے گا تو آپ نے اس ادارے کو نہیں کھولنا. اور کس طرح علماء صاحب کہہ رہے تھے کہ اس گاؤں کے مسائل ہیں. اب میری یہ چیز ملی ہے, ایک گاؤں جو اٹک شہر سے کوئی 30 کلومیٹر کے فاصلے پہ وہاں پہ بجلی نہیں ہے. تو اللہ کرے کہ آپ اچھے شعبوں میں جائیں, اللہ تعالیٰ آپ کو صلاحیتیں دے تو آپ اپنے علاقے میں بھی توجہ, اور علاقے کے جو حقوق ہیں, جو اس ملک کے آپ کے صنعت ہیں آپ پر, ان کو بھی آپ نے پورا کرنا. اور جو آپ کے دین کے تقاضے ہیں آپ سے, مشرف المخلوقات ہے نا, اور ویس قال بقل الملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ, اللہ نے نائب بنا کے بھیجا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے کچھ ہمارے ذمہ کام بھی لگائے ہیں کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, نیکی کا حکم دینا ہے اور برائی سے, تو حکم دینے کے لیے پاور ہونی چاہیے نا. تو آپ نے پاور بھی لینی ہے, کوئی اے سی بن کے, کوئی ڈی سی بن کے, کوئی ڈپٹی بن کے, کوئی ایم این اے بن کے, کوئی ایم پی اے بن کے, ٹھیک ہے. اور پھر آپ نے اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں انہیں نافذ کرنے کی کوشش بھی کرنی ہے. تو بیٹا میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو پریکٹیکل لائف میں کامیاب کرے, اور یہ جو دوستیاں ہوتی ہیں اسکول کی, یہی پائیدار دوستیاں ہوتی ہیں. تو اپنے تعلقات ان کا بھی لحاظ رکھنا ہے, اپنے اساتذہ کا لحاظ رکھنا ہے. اب ہمارے استاد جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں نا, ہم جب ان کی قبروں پہ جاتے ہیں تو ان سے بھی ہم روحانی سکون لیتے ہیں. یہ کیسا رشتہ ہوتا ہے, جب مشکل پیش آتی ہے تو جو اساتذہ زندہ ہیں ان سے ہم دعا کرواتے ہیں. تو بہت زیادہ اساتذہ کی عزت کرنی ہے, اس ادارے کی عزت کرنی ہے. اور پریکٹیکل لائف میں جب کوئی مسئلہ درپیش ہو تو جہاں بہت سارے لوگوں سے آپ مشورہ لیں گے, وہاں آپ نے اپنے اساتذہ سے بھی مشورہ لینا ہے, اساتذہ سے آپ نے ٹچ رہنا ہے. اور زندگی کا کوئی بھی ٹارگیٹ بنائیں اور اس کے لیے محنت بھی کریں. لیس للانسان الا ما سعی, انسان کے لیے اتنا ہی کچھ ہے جتنی وہ کوشش کرتا ہے. اور یہ ساری انسانیت کے لیے فارمولہ ہے. لیکن نا یورپ ہم سے بہت سارے چیزوں میں آگے ہے, مغرب ہم سے بہت ساری چیزوں میں آگے ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ محنت, ٹھیک ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کے لیے فارمولہ ہے, محنت کرنی ہے. جس بھی شعبے میں جانا ہے اس میں آپ نے اپنا نام کمانا ہے, اپنے والدین کی آنکھوں میں ٹھنڈک بنے, اساتذہ کی آنکھوں میں ٹھنڈک بنے, اور جو اس ملک کے آپ کے احسانات ہیں ان کو ادا کرنے کی کوشش کریں. تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے. بہت شکریہ. میں والد صاحب کا ایک دفعہ پھر شکر گزار ہوں, مجھے موقع دیا میں آپ سے باتیں کروں. اور اس ادارے کے لیے میری دعا ہے کہ انشاءاللہ میرا جو بھی کنویں ہوگا اس میں میں بھی جتنی خدمت کر سکا کوشش کروں گا. اور انشاءاللہ امتحانات میں بھی سینٹر کا نعرہ ہے ضمیر, تو میں کوشش کروں گا کہ آپ کے امتحانات میں, کیونکہ میں سپارٹ بنتا ہے جب میں صاحب کا بورڈ ہے اس میں شامل ہوں, کوشش کروں گا کہ آپ اس سینٹر کی وزٹ کروں. اور اس کے بعد بچے سائنس کی بھی ہیں سر, جی کمپیوٹر سائنس, سر آپ کی کوشش کریں گے کہ پریکٹیکل میں بھی آپ کی بھرپور رہنمائی کریں. ان کے ذمہ جو فرائض ہیں وہ انشاءاللہ ادا کریں گے, آپ کے ذمہ جو فرائض ہیں وہ اپنے ادا کریں.
ناظرین، انسان جہاں رہتا ہے وہاں کے در و دیوار سے، وہاں کی چیزوں سے اور خاص کر وہاں کے لوگوں سے اسے ایک خاص طرح کی محبت، پیار اور انس ہو جاتا ہے، اور پھر ان کو چھوڑنا انتہائی تکلیف دہ ہوتا ہے۔ یہ جو مناظر میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ بھی بالکل اسی طرح کے مناظر ہیں۔ یہ جماعت دہم کے طلباء اپنے اساتذہ سے الوداعی ملاقات کر رہے ہیں۔ اس دوران کافی رقت امیز مناظر بھی دیکھنے میں آئے۔ میں نے کچھ طلباء اور اساتذہ کی آنکھوں میں باقاعدہ آنسو بھی دیکھے۔ تقریب کے آخر میں اساتذہ اور طلباء میں تحائف کا تبادلہ بھی ہوا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے وائس آف جندال کو کیمرہ مین لالا محمد رفیع کے ساتھ گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول کالی ڈلی سے اجازت دیجیے۔ آپ کو یہ پروگرام کیسا لگا کمنٹس باکس میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ چینل پر نئے آنے والے ویورز سے درخواست ہے کہ برائے مہربانی میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ میری نئی آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا اور مجھے بھی اپنی قیمتی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ بہت مہربانی۔ اللہ حافظ۔